नहमदहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अमीर मोहतरम भाइयों और बच्चों, पहले तो मुझे अपनी बात पे खुशी होने हो रही है कि हमारे एक इंतहाई काबिल कदर बुज़ुर्ग साथी हज़रत मौलाना अमीर मोहम्मद ख़ान साहब रहमतुल्लाह अलैह, अमीर साहब को अमीर मोहतरम कहते थे। मुझे बहुत अच्छा लगता था और मैं सोचता था मैं अब उनके मरने के बाद मैं ये कहा करूँगा, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं। लेकिन आज बड़ा अच्छा दिन है, शायद सफदर साहब नहीं है इस वजह से कि ख़ुद ब खुद मैंने अमीर मोहतरम कह दिया। दुआ करें आइंदा से उनकी जगह मैं लूँ। यो लोग मुझ जैसे आदमियों के लिए बड़ी मशअल राहत है। तो अभी एक तजवीज़ भी आई है कि हमारे उन साथियों के लिए उनकी ज़िंदगी के ऊपर मकाले लिखे जाएं। तो इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे। अभी हमारे एक भाई अबू सईद साहब मौजूद हैं, कीमती लो मारा। तो मुझे उन्वान मिला है तौसीए दावत की हिकमत अमली। जिस तरह मेरा अंदाज है कि मैं बात को बनाता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता बिठाता हूँ जहन में। आप आजकल बहुत दस्तूर की बात हुई है, आप कल से सुन रहे, परसों से सुन रहे, काफ़ी बातें आपके जहन में आ गई हैं जिससे मेरा काफ़ी हद तक काम कर दिया। तो उन बातों में आपने उसमें देखा होगा कि हमारा एक तरीक़ा कार है, और वो ये कि तहरीक जब भी कोई काम करेगी तो वो ये देखेगी कि किताब व सुन्नत में इस बारे में क्या हुक्म। दरअसल हर मोमिन को अपनी जिंदगी के हर काम को ऐसे ही करना चाहिए। तो हम जब दावत और तौसीए दावत और दावत की हिकमत अमली की बात करते हैं तो हम फौरन पहले कुरान से रजू करते हैं। मुतअद्दिद आयात, लेकिन बड़ी वाज़े महकमात में से कुरान करीम में मौजूद हैं, काफ़ी सारी यहाँ पढ़ी गई। जैसे उन आयात से हम ब्रीफली मुख्तसरन निकालेंगे दावत क्या चीज़ है, दाई क्या है, यह कुरान की नज़री, और दावत का तरीका क्या होना चाहिए, और दावत की फर्जियत और फजीलत क्या है। और उसके बाद फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता आऊँगा कि दावत को तौसीह कैसे दी जाए, और उसके लिए सौल जदीद प्रपोज़ल मुख्तसरन कोशिश करूँगा आपकी खिदमत में। ये मेरी तकरीर का लुब्बे लबा खाका आपकी खिदमत में पेश किया। तो कुरान करीम की जो मुतअद्दिद आयात हैं, मसलन सूरह नहल की 125 नंबर, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमते वल मौइज़तिल हसना वजादिलहु बिल्लती हिया अहसन, कि और अपने रब की के रास्ते की तरफ लोगों को दावत दो हिकमत के साथ, और नसीहत करो उम्दा तरीके। एहसन का मतलब उम्दा आला भी होता है, बेहतरीन भी होता है, और खैर वाली भी हो, और उनके साथ बहस करो बेहतरीन तरीके के साथ। तो जब दीन का काम होगा, तरीका कार होगा, मैं आगे आऊंगा, तो कुरान से नहीं हटें। बुनियाद यही है, बुनियाद कुरान ही फराहम करता है, हदीस बुनियाद फराहम नहीं करती। हदीस इस बुनियाद की वजाहत करती है। हमारे जो कुछ साथी हैं देवबंद से,
ان کا ہمارا بیسک اختلاف یہ ہے کہ وہ یہاں سے یوں جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں وہاں سے یوں آؤ، پہلے قرآن ہے، پہلے قرآن آیا، آگے ہم دیکھیں گے۔ دوسری ہمارے پاس بڑی مشہور آیت ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ بھلا اس سے اچھی کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ پھر امت کے بارے میں بتائیں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ پھر جیسے ہماری ایک سرکاری آیت ہے، کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ امت کا تصن کہ اب تم، یہ لفظ ایک لفظ مولانا مودودی ایک لفظ سے بات کو سمجھا دیتے ہیں۔ تم ایک خیر امت ہو اور اب تم خیر امت، اب تم بہترین امت ہو کہ جو لوگوں کی بھلائی کے لیے اٹھائے۔ اس سے پہلے کیا ہے تھا؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اب تم، پہلے بنی اسرائیل، اب تم، اس پہ ہم آگے بات کریں۔ اس کے بعد صفات، سورہ توبہ میں آیت نمبر 111 امیر صاحب نے اس کی تفسیر بھی بتائی، جو ایمان کی عملی شکل بتاتی ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین۔ اس کے ایمان کی عملی شکل بتانے کے فوراً بعد اللہ پاک نے مومنوں کی صفات بتائی ہیں۔ عمل کے بعد اگر صفت پیدا نہ ہو تو عمل صحیح نہیں۔ عمل کے بعد صفات کا آنا لازمی امر ہے، کیونکہ یہ صفات ہماری روح کا حصہ بن جاتا۔ عمل ختم ہو جاتا ہے، جسم ختم ہو جاتا ہے، صفت ختم نہیں۔ یہ جسم اور یہ روح، یہ دو مل کے شخصیت ہماری بنتی ہے۔ جو عمل کامیاب عمل میں اسے کہوں، جو مسلسل عمل صحیح طریقے سے عمل ہونے کے بعد آپ کی زندگی کی ایک صفت، آپ کی ایک عادت بن جاتی ہے، وہ آپ کی روح میں داخل ہوئی ہے۔ And that counts the way۔ کاؤنٹنگ نہیں ہے۔ نماز ابھی پوری زندگی کی کاؤنٹ کی جا سکتی ہے، 5 ضرب 12 ضرب آگے جتنی لگا دو 80، تو آسان ہے۔ تو اس کے حساب سے، کاؤنٹنگ کے حساب سے، تو پھر حضرت بلال کی نماز اور حضرت عاصم صاحب کی نماز ایک جیسی، برابر کے نمبر، وہ بھی نمازی یہ بھی نمازی۔ ویٹ کس چیز کا ہے؟ ویٹ صفت کا ہے۔ تو نماز سے جو صفت حاصل ہوگی، صفات حاصل ہوں گی، وہ آپ کی روح کا حصہ بنے گی، اور جب فرشتہ آئے گا آپ کی روح نکال کے لے کے جائے گا، وہ آپ کی صفات سے مرسا ہو، وہ آپ کو لے جائے گا۔ وہ سافٹ ویئر ہے آپ کا، اب اس کو جس میں مرضی ڈال دے۔ یہ ڈبہ آپ کا وہیں کور میں چھوڑ دیا گیا، نیا ڈبہ بنے گا، نیا ہارڈ ویئر بنے گا۔ اس سافٹ ویئر کو، جس طرح موبائل کا، جس طرح لیپ ٹاپ کا سافٹ ویئر کسی میں ڈال دیں وہ ویسے آتا ہے۔ لیکن یہ صفات، اعمال نہیں، اتنی نمازیں نہیں، 16 کروڑ مرتبہ سبحان اللہ پڑھا اور کہنے لگا جی یہ پڑھنے کی آیت ایسے کیسے آ گئی، میں نہیں سمجھتا یہ صحیح ہے۔ تو کہہ رہا ہے اللہ پاک ہے، تو کہہ رہا ہے کہ اللہ کو غلطی کر نہیں سکتا، کوئی کمی کر نہیں سکتا، کیا ہوا 16 کروڑ مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کا نتیجہ یہ نتیجہ ہے؟ کینسر، صفت تو آئی نہیں، مانا ہی نہیں۔ تو صفات جو ہے مومن کی، اس میں یہ دو صفت، الصائمون اور والآمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ دو صفات کے بغیر مومن نہیں۔
تو مومن کی صفات کیا بتائی گئی؟ کہ وہ سیاحت کرتا ہے، اللہ کے دین کے لیے اٹھتا ہے. مومن کی کمر بستر سے نہیں لگی ہوتی، اٹھتا ہے، چلتا ہے، باہر نکلتا ہے. جیسے آپ نکلے، باہر نکلے تو کچھ سیکھے. بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو آپ سیکھ رہے ہیں، آپ کو پتا ہے. بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو آپ سیکھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں. حقیقت ہے، بعد میں پتہ نہیں آپ، لیکن یہ باہر نکلنے کا نتیجہ. تو سیاحت کرنے والے اللہ کے دین کے لیے، اور پھر امر بالمعروف نہی عن کرنے والے، یہ صفت مومن میں ہوگی. تو جب مومن کہلائے گا یہ دو صفات تک پالوں کی دعوت سے، تو اگر دعوت نہیں کرتا، یہ صفات نہیں آتی، یہ صفات نہیں ہوتا، مومن کامل نہیں ہوتا. مومن کامل نہیں ہوتا تو نتیجہ دعوے نہیں بن. نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ میں، جس کو چاہے بادشاہ معاف کر دے. لیکن جو طریقہ کار ہے امتحان چیک کرنے کا، اس میں یہ 0 نمبر آتی. تو یہ دعوت، اب ہم قرآن کی ہم نے ان آیات سے نکال لیا. دعوت کیا چیز ہے؟ اللہ کے راستے کی طرف بلانا. اللہ کا راستہ کیا ہے؟ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. تو جس کو اللہ نے کوثر کی نعمت دے دی، انعمت علیہ، جو مقام محمود پر جس کو پہنچایا جائے گا، انعمت علیہ، جو سدرۃ المنتہی سے آگے نکل گیا، انعمت علیہ. اس کا راستہ، اس کا کیا راستہ تھا؟ مکی زندگی، آغاز، دعوت سے آواز، اس کے بعد تکلیفیں. اس میں کیا ہے؟ نہ کوئی نماز ہے، نہ کوئی روزہ فرض ہے. قرآن کی تعلیم، کریکٹر بلڈنگ، کردار سازی، اور اخلاق کو بلند کیا گیا. یہ 3 چیزوں سے مرقع اور مرصع کر کے اب آپ نے کہا زمین کا ٹکڑا چند 100 سے کم آدمی تھے، لیکن کلاسیکل کوانٹٹی نو، کوالٹی کاؤنٹس. 23 ممالک ہیں عرب کے، ایک اسرائیل. کوالٹی وائز نالائق، اپنی دینی کوالٹی بھی دی، کوانٹٹی یہ 1.5. اور وہ اسرائیلی اتنا سمجھ. اسرائیل کے وزیر اعظم سے کسی نے کہا تھا اتنے سارے ممالک کا کیسے مقابلہ کرو گے؟ اس نے کہا نو پرابلم، 0 + 0 + 0 + 0 = 0. تو سب جمع بھی ہو جائے 0 رہے. تو کوالٹی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہائی کوالٹی کے، کلاسیکل کوالٹی کے نوٹ جو اب کبھی نہیں آ سکتے، کیونکہ ایسا دائی نہیں آئے گا، ایسا عامل نہیں آئے گا، ایسا عالم نہیں آئے گا، ایسے اللہ کا لاڈلا بھی آئے گا. آخری نبی ہے، ان کو لے کے ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرتے ہیں. اور اب یہ سب دعوت کا سلسلہ چل رہا ہے، ذرا غور کریں. لیکن دعوت مختلف اسٹیج سے گزرتی جا رہی ہے. اب ایک وقت آ گیا دعوت کی اہمیت، جب ہجرت ہو رہی ہے. اس وقت اللہ نے کہا اب جو ہجرت نہیں کرے گا وہ منافق. قتال شروع ہو گیا، بدر آ گئی، احد آ گئی. جو قتال میں شامل نہیں ہوگا وہ منافق. کیا مطلب ہے؟ کہ دعوت کی مختلف اسٹیج ہیں، اہمیت، حالات، سرکمٹانسز کے مطابق اللہ پاک ان کا ثواب، ان کا اجر، ان کی سزا ڈیسائیڈ کر. ٹھیک ہے؟ جب سروائیول کا مسئلہ آ جائے تو پھر اس سے بڑی کوئی چیز. جب جنگ بدر آ رہی تھی تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ یا اللہ اگر آج یہ تیرے 313 بتے نہیں رہے تو روئے زمین پر تیرا نام لیوا پڑے. اگر ہجرت نہیں کرتے تو تھوڑا سے بعد کیا ہمارا حال ہو جائے. لیکن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آ گئے، زمین مل گئی. اب انہوں نے دین کے نظام کو قائم کرنے سے اللہ کی طرف سے قوانین آتے گئے، آپ ان کا نفاذ کرتے گئے، امپلیمنٹیشن ہوتی گئی، نتائج آتے گئے، جزا ملتی گئی، سزا ملتی گئی،
قانون نافذ ہو گیا، دین مکمل ہو۔ تو دین کب مکمل ہوا؟ جب حکومت قائم ہو، جب نظام حکومت آ گیا، جب اللہ کی ساری دفعہ امپلیمنٹ ہو گئی پریکٹیکل، اب دین مکمل۔ تو ہمارے ہاں ہماری دعوت جو ہے، دعوت تو وہی ہے، اللہ کا راستہ وہی ہے، وہ راستہ نبی کا راستہ ہے، لیکن نبی کس راستے پہ تھا؟ جب ہجرت کے راستے پہ تھا تو ہجرت سب سے اہم تھی، جب قتال کے راستے پہ تھا تو قتال راستہ سب سے اہم تھی، اور جب قانون کو نفاذ کرنا تھا، حکومت کا قیام تھا، تو حکومت سب سے اہم تھی۔ آج ہمارے پاس سب کچھ خطہ زمین موجود ہے، قانون موجود ہے، بڑے بڑے فلسفی موجود ہیں، ایک ایک آیت کی 500 تشریح کرنے والے، اس سے دستخط نکالنے والے سب موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے۔ 20 لاکھ کا اجتماع ہوتا ہے امر بالمعروف کرنے والوں کو، نہیں انل منکر وہ بھی نہیں کرتے۔ 20 لاکھ آدمی ہمیں دے دیں، اگر تیسرے دن ڈاکٹر زاہد حسین صاحب وزیر اعظم نہ ہو تو ہمیں کہنا 20 لاکھ آدمی دے کے دکھائیں۔ تو اتنے بڑے بڑے اجتماع کرتے ہیں، تو لیکن کیا اور خود دیکھیں، ایک ریئلٹی میں آپ کے سامنے رکھ دو، کچھ فرق پڑا؟ کیا قوم کی مجموعی حیثیت دینی بہتر ہوئی؟ کیا لوگوں کی انفرادی حیثیت بہتر ہوئی؟ ایوریج بات ہوتی، کیا 50% لوگ بھی بہتر ہوئے؟ کیا معاشرہ اس طرح جا رہا ہے یا اس طرح جا رہا ہے؟ تو وہ کام کہاں جا رہا ہے؟ وہ کنویں میں گر رہا ہے۔ کیوں؟ یہ ذرا سوچ نہیں۔ ہم تو اس نتیجے پہ پہنچے، ہمارے بزرگ اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ جب تک اسلامی حکومت نہیں ہوگی، یہ سارا کیا کرایا کنویں میں جائے، اس کے بغیر کام ہی چلے گا۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اس وقت ہمارے نزدیک سب سے اہم دعوت کا حصہ، دعوت تو وہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، توحید، آخرت، رسالت سے شروع ہوتی ہوئی مختلف مراحل سے گزرتی ہوئی دین قائم ہو گیا۔ اب ہم سارے مراحل گزر چکے ہیں، دین قائم کرنا ہے، نظام حکومت قائم کرنا ہے، قرآن کا نظام قائم کرنا ہے۔ اور ہمارے ساتھ بڑا دھوکہ ہو رہا ہے۔ آئین پاکستان کی کے شروع میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے آئین میں قرآن و سنت کے خلاف کوئی دفعہ شامل نہیں کی جائے گی، ساری قرآن و سنت کے خلاف۔ کیا ہوا ہے؟ کیا بات ہے؟ اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے۔ آپ میری قرآن سنت ہو، قرآن سنت تو ہے بھائی، ختم ہو۔ اور میں امین صاحب سے کہوں جناب آپ جو ہیں وہ آج پڑھ رہا میں کالے کپڑے پہن کے آئے تو کہہ کے بھائی کالے کو پہنے رسول آپ نے تو سب نہیں بھائی کالے تو ہیں، تو پھر میں کیا کروں گا اپنا؟ اب سنگ مدا ہوا ہے اس آشستہ صحیح کا۔ تو آپ نے کہہ دیا قرآن سنت کے خلاف کوئی دفعہ نہیں ہوگی، ساری دفعہ قرآن سنت کے خلاف۔ ماشاءاللہ، یہ